नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल के फौजी अड्डे और मुसाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमने आपको अपडेट किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद ना करने का बहुत बुरे नतायज जो हैं वो इसराइल को भुगतने पड़ेंगे। तो वही काम इस वक्त हो रहा है। पहले हिजबुल्लाह मैदान में आई, उन्होंने बहुत बड़े हमले किए और अब इराक और शाम तक मामला जो है वो फैल चुके हैं। गजा से लेकर इराक और शाम तक और यमन तक मामला जो है वो एस्केलेट कर गया है। अब इराक में बैठी खामोश बैठी कताइब हिजबुल्लाह भी सामने आ चुकी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं और शाम में भी जो लड़ाई है उसका आगाज कर दिया गया है। अमेरिका ने शाम में हमले किए हैं और शाम की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई वहां पर की गई है। तो बहुत ज्यादा सूरत हाल हर घंटे के साथ अब तब्दील हो रही है। यानी एक देखें, आखिरी लारा आपने लगाया हुआ था कि जनाब ये सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर हो गई तो जनाब जंगबंदी हो जाएगी। और भाई ये कोई मजाक हो रहा है? मतलब ये कोई शुगल हो रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वो करारदाद पास कर दे और उस पर अमल दरामद ना हो? और ये जो इज्जत माब हैं, जब कोई और मुल्क उस पर अमल दरामद नहीं करता तो उस पर चढ़ दौड़ता है अमेरिका। तो आज फिर इसराइल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो अब रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब मजीद तमाशा नहीं ये लगा रह सकता। जिस तरह का जुल्म इस वक्त फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो इस सदी की सबसे बड़ी नस्लकुशी इस वक्त गजा में हो रही है, तो ये रुके ना रुके, अब पूरे जो अपना जोर है ना वो लगाना पड़ेगा। इसराइल को पूरी तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। पहले भी हिजबुल्लाह सारे इधर उधर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो आखिरी कदम है वो भी उठाने का वक्त आ गया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, गजा से भी नाज़रीन खबरें हैं, वेस्ट बैंक से भी खबरें हैं, वो तमाम आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम इराक की जानिब से जो बहुत बड़े हमले किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दो मेगा ऑपरेशन इराक की जानिब से हुए हैं। एक तो इराक में जो बड़ा फिनोमेना नाज़रीन ये देखने को मिला है कि कताइब हिजबुल्लाह जो पिछले 1-1.5 माह से खामोश बैठी हुई थी, वो रिस्ट्रेन की हुई थी, वो हमले नहीं कर रही थी। इससे पहले कताइब हिजबुल्लाह ने, अब ये ज़हन में रखे कि इराक वाली कताइब हिजबुल्लाह डिफरेंट है और लेबनान वाली हिजबुल्लाह डिफरेंट है। तो इससे पहले कताइब हिजबुल्लाह ने बहुत ज़्यादा हमले अमेरिकन बेसिस पर किए, लेकिन फिर दरमियान में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई और वो हमले रुक गए कि इधर सीज फार इधर उधर की बातें, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब नाज़रीन वो कताइब हिजबुल्लाह जो है वो भी मैदान में आ चुकी है और उसने हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसकी जानिब से हमले किए गए हैं। और एक तो नाज़रीन इसराइल की टेरिटरी के अंदर जाकर हमला किया गया है। इसराइल की टेरिटरी के अंदर उनकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस है उसको निशाना बनाया गया है। ये नाज़रीन बताया जा रहा है कि उवेदा एयर बेस है, इसको हिट किया गया है बाय ड्रोन्स। ये इराक से ड्रोन्स लॉन्च हुए और उन्होंने उवेदा को जाके हिट किया। अगर हम मैप के जरिए आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल साउथ में है, यानी इलाज से थोड़ा सा ऊपर ये एक उनकी इंपॉर्टेंट एयर बेस है इस पूरे सदर्न रीजन को मॉनिटर करने के लिए और यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करने के लिए। तो इस बेस को जो है वो इराक से हिट किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरा हमला हुआ है वो इराक के अंदर ही हुआ है और ये स्पेयर मिलिट्री साइट कहा जा रहा है और ये बेसिकली एक मुसाद का ठिकाना है। इसको नाज़रीन जो है वो हिट किया गया है। ये इराक के अंदर ही है, यानी एक हमला इसराइल की टेरिटरी में हुआ है, एक इराक के अंदर ही हुआ है जो कि दरअसल मुसाद का ठिकाना है। तो इस तरह के हमले नाज़रीन जब मैं देखता हूं, ये जिस तरह मुसाद का ठिकाना इन्होंने इसको हिट किया है, तो फिर मुझे वही वक्त याद आ जाता है और वही साजिश याद आ जाती है, वही जुल्म याद आ जाता है जो इस्लामी दुनिया के साथ किया गया, जो इस फसादी इसराइल ने जो साजिशें की और जिस तरह से इस्लामी मुल्कों को तबाह किया गया। उनमें सबसे बड़ी मिसाल इराक और शाम की जंगें हैं जिसमें लाखों निहत्ते मासूम मुसलमान लुकमा अजल बने। और अगर आप उसकी तारीख उठाकर देखें तो उसके पीछे कौन है? तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इसराइल। और किस लिए ये सारा खेल रचाया गया? ये जो इस्लाम की जो दो सबसे बड़ी जंगें इराक और शाम की हुई, जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा जानें गईं, उसकी आप तारीख उठाकर देखें तो सब पता चलता है कि वो इसराइल की ये सारी साजिश थी। क्यों साजिश थी? कि इसराइल की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, यानी छोटा सा इसराइल, उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो एक नाकामयाब तजर्बा था, जो दुनिया के साथ मजाक किया गया, जो एक तमाशा लगाया गया कि आज इस फसाद की वजह से फिर दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जा रही है, इन्हीं की वजह से जा रही है ना। तो इन्होंने ये सारा किया
کہ اسرائیل کی سیکورٹی کو قائم رکھنے کے لیے کہ جتنا یہ والے ارد گرد کے ممالک ڈی سٹیبلائز ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی صورتحال میں اگر عراق اور شام جیسی دو بڑی طاقتیں اگر وہاں پر مستحکم حکومتیں ہوتی تو آج صورتحال کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔ تو ان کو تباہ و برباد اس لیے کیا گیا کہ یہ اپنے معاملات میں اس طرح الجھ جائیں کہ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ گولان ہائٹس بھی انہوں نے ایسے قبضے میں لے لی، تو انہوں نے پھر دراصل جو عراق اور شام کو کنٹرول کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے وہاں پر جا کر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، موساد کے ٹھکانے اور عراق میں شام میں بنے ہوئے ہیں، بنوا کے کس نے دیے؟ امریکہ نے۔ لیکن بنیادی سازش کس کی تھی؟ انہی کی تھی، امریکہ اور اسرائیل، ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن بات کرنے جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور موساد کے ٹھکانے سامنے آتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہیں اور ان کو ہٹ کیا گیا، تو پھر وہ جو ساری پچھلی سازش ہے وہ دوبارہ سے یاد آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ آج عالم اسلام کو سوچنا چاہیے اور سعودی عرب جیسے ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ماضی میں کیا سازشیں عالم اسلام سے کی گئی ہیں، اور آج ایک بار پھر جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو یہ فسادی ایک بڑی تباہی کر رہے ہیں اور ایک بار پھر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اب سب کو اکٹھا ہو کر آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین بڑی ایک کامیابی ہے، ایک تو اسرائیل کے اندر ہٹ کیا گیا، دوسرا عراق میں موساد کے ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عراق میں اب دوبارہ سے وہ جو لڑائی ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، جو تھوڑا سا وہاں پر ادھر ادھر کی انڈرسٹینڈنگ اور یہ وہ چیزیں ہوئیں، تو اب معاملات جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب بہت آگے تک یہ معاملات جائیں گے، کیونکہ اب کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے کہ یار اچھا یہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا چلیں اب ریسٹرین کر لیں، اب ایسی کوئی چیز بچی نہیں ہے، تو اب یہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا اب آپ سیریا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو ناظرین سیریا یعنی شام کے اندر بھی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور شام کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ شام میں بشار الاسد بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ اسرائیل ان کو گرانا چاہتا تھا، حکم بھی دیا، آرڈر بھی جاری کیا کہ نکل جاؤ، بشار الاسد کو کہا 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، وہ تو پیوٹن فوری پہنچا اور وہاں پر مطلب اپنی فورسز بھیجیں اور بشار الاسد کی حکومت قائم ہے۔ تو شام کی جو جنگ ہوگی وہ بہت غیر معمولی اور بہت بروٹل ہونے والی ہے۔ شام کا جنگ میں آنا وہ پھر اس طرح سے آئے گا کہ پھر یا شام نہیں ہے یا پھر اسرائیل نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ لڑائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ناظرین امریکہ نے سٹرائکس کی ہیں اور اس میں بھی 79 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ سیرین ملٹری کہہ رہی ہے the American occupation forces launched air attack on a number of towns, villages and military sites in Deir ez-Zor and its countryside. پھر انہوں نے کہا the aggression resulted in the death of 7 military personnel and civilians, the injury of 19 military personnel and 13 civilians and the occurrence of large material losses. تو یہ بہت بڑا حملہ ہے ناظرین، بہت بڑا حملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 19 ان کے ملٹری پرسونل جان سے گئے ہیں، سیویلینز کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں، لارج ملٹری لاسز وہ بتا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی امریکن سٹرائکس وہاں پر کی گئی ہیں، تو ظاہری بات ہے اب اس کا جواب دیا جانا تھا اور وہ جواب دیا گیا ہے۔ اور ایک تو پہلے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، سیریا کہہ رہا ہے the United States must end its illegal presence and open support for ISIS یعنی داعش and other terrorist organizations۔ اب ناظرین یہاں پر جو ایک بہت خطرناک پہلو ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ ناظرین ہے داعش کا۔ داعش ناظرین دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے، دوبارہ سے فعال ہو رہی ہے، اس کی کاروائیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں عراق اور شام کے اندر۔ لیکن جو بڑے پردے کے اوپر داعش فعال ہوئی ہے اور اچانک سے سامنے آئی ہے وہ تو جو ماسکو میں اٹیک ہوا ہے، وہاں پر یہ پتہ چلا ہے کہ جناب داعش اس میں ملوث تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ناظرین یہ بیان یہ بھی وائرل ہو رہا ہے اس داعش کے اس الزام کے ساتھ بھی، امریکہ اور یہ سارے کہہ رہے ہیں داعش نے کیا ہے، تو وہیں پر ایک اور بیان بھی ساتھ ساتھ کوٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے ٹرمپ کا بیان۔ ٹرمپ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ داعش جو ہے وہ اوباما کا بچہ ہے۔ داعش کو کس نے بنایا؟ داعش کو امریکہ نے بنایا، اور یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ داعش صرف امریکہ اور اسرائیل کے جو مخالف ہیں ان پر جا کر حملے کرتی ہے۔ یعنی داعش نے کس پر حملے کیے؟ شامی حکومت پر، لیبنان پر، عراق پر، ایران کے اندر، یعنی جو امریکہ کے اور اسرائیل کے مخالف ہیں ان پر ہی داعش حملے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ عجیب سا حسین اتفاق نہیں ہے کہ مطلب امریکہ تو کہتا ہے آن ریکارڈ اور پبلکلی تو یہ کہتا ہے ہم داعش کو ختم کر رہے ہیں، لیکن داعش نے تو کبھی امریکہ اور اسرائیل پر حملہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر دوبارہ سے داعش کو متحرک ہو رہی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے
کہ داعش کو کون دوبارہ سے متحرک کر رہا ہے اور داعش کو دوبارہ سے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ داعش کی تاریخ آپ سے بھولی تو نہیں ہے جو کچھ داعش نے آ کر کیا ہے، مطلب کتنا وہ وائلنٹ ترین دور گزرا ہے۔ اور آپ ذرا دوسرے اینگل دیکھیے، داعش کو ختم کس نے کیا؟ یعنی جو تھوڑی بہت اب لولی لنگڑی رہ گئی ہے داعش، تو ایک وقت میں تو اس کا یہ زور تھا کہ وہ پورے عراق پر قبضہ کر چلے تھے، اور وہ دارالحکومت بغداد سے کچھ کلومیٹر دور تھے، اور وہاں پر بغداد سے اعلان ہوا اور ایران سے اپیل کی گئی کہ اس وقت اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایران بچا سکتا ہے، اور پھر وہاں پر آپریشن شروع ہوا۔ تو داعش کو ختم کس نے کیا؟ داعش کو ایران نے ختم کیا، داعش کو عراق نے، شام نے، لیبنان نے یعنی حزب اللہ نے، ان سب نے مل کر داعش کو ختم کیا۔ اور اس سب جنگ کے، یہ جو ساری جنگ ہوئی، اس کے کمانڈر کون تھے؟ وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ اور قاسم سلیمانی کو کس نے نشانہ بنایا، کس نے شہید کیا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ٹرمپ کہتا ہے کہ جی داعش امریکہ نے بنائی۔ اب وہی داعش اچانک سامنے آ گئی، جی ماسکو پر حملہ ہو گیا۔ اچھا ماسکو والے تو وہ گڑبڑ ہے کہ جناب وہ مان نہیں رہا پیوٹن، لیکن یہاں پر داعش دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے عراق اور شام کے اندر۔ تو کون ہے جو اس کو متحرک کروا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ تو معاملات بہت زیادہ گہرے ہیں، سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں، چنگاریاں اب شعلوں میں بدل چکی ہیں، اور یہ شعلے ایک بہت بڑی تباہی میں بدلنے والے ہیں، یہ آپ کو بتانا مقصد ہے۔ تو شام کی جانب سے امریکہ کی ان کارروائیوں کا بھرپور ترین جواب دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دو ملٹری آپریشنز انہوں نے ادلب میں کیے ہیں، ادلب اینڈ الیپو میں، اور انہوں نے کہا بھی ایلیمینیٹڈ ڈزنز آف ٹیررسٹ۔ اب شام نے ناظرین کارروائی کرتے ہوئے بہت زیادہ وہاں پر اس نے کیجوالٹیز کر دیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی درجنوں جو دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا۔ اب یہ کون سے دہشت گرد تھے، یہ کون سے لوگ ہیں جو شام نے مارے، یا کون سے ملٹری پرسونلز ہیں؟ تو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مار دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا اتنا بڑا حملہ، پھر شام کا اتنا بڑا جواب، اور ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، سٹیٹمنٹ کتنی سخت وہاں سے آئی ہے، 7 حملے، 7 ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ The United States has appointed itself as the world's policeman under pretext condemned by international law and international humanitarian law، کہ امریکہ نے اپنے آپ کو پولیس مین بنا لیا ہے دنیا کا، یعنی تھانے دار بنا لیا ہے۔ تھانے دار ہوتا ہے نا جو مالک ہوتا ہے، سب کو چودھری بنا ہوتا ہے اور جو مرضی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تھانے دار بنا ہوا ہے اور خود اس نے اپنے آپ کو تھانے دار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ کون دے رہا ہے؟ بشار الاسد، جس کو امریکہ اور اسرائیل کب سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جہاں پر آ کر روس بیٹھ گیا ہے۔ We affirm Syria's right to self-defense and to hold aggressor accountable by means stipulated۔ تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگریسر ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اس کا ہم بھرپور جواب مزید بھی دیں گے، اور ہمارے پاس جو سیلف ڈیفنس ہے اس کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال ہے، بات بہت بگڑ رہی ہے۔ اور پہلے دن کہا تھا اگر آپ غزہ کی جنگ نہیں روکیں گے تو پھر یہ وائڈ سے وائڈ ہوتی چلی جائے گی، اور آج آپ دیکھیے کہاں غزہ سے جنگ شروع ہوئی ہے اور کہاں پہنچ چکی ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ ایک بار پھر ایک عالمی جو بیٹل فیلڈ ہے وہ یہاں پر بننے جا رہا ہے، اور بہت بروٹل، بہت خونخوار جو لڑائی ہے وہ یہاں پر چھڑ چکی ہے، اور مزید بہت بڑی لڑائی چھڑنے جا رہی ہے۔ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ کم بروٹل ہے، اس سے بڑا بروٹل اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ غزہ میں کس طرح کی صورتحال ہے، وہاں پر کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ اور غزہ میں ناظرین اسی طرح شدت کے ساتھ لڑائی جاری ہے، کیونکہ مذاکرات کہیں ہوں، کہیں پیرس ٹاکس ہو، کہیں دوحہ ٹاکس ہو، فلاں ہو، غزہ میں لڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ہاں خوشیاں ضرور منائی جاتی ہیں، جیسے قرارداد منظور ہوئی تو فلسطینیوں نے خوشیاں منائی، لیکن ان ظالموں نے وہاں پر بھی بمباری کر دی، تو آن فیلڈ کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو اس قرارداد کا بھی ابھی تک فیلڈ میں کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آیا۔ تو وہاں پر لڑائی جاری ہے، اس میں جو 2-3 حملے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک سنائپر کا حملہ ہے، فلسطینی سنائپرز نے جو اسرائیلی سولجر ہے اس کو مارا ہے۔ Our fighters managed to snipe a Zionist soldier west of Gaza City، اور تو یہ بھی نارتھ کا حملہ ہے۔ اور یہ جو وہ لفظ صرف سنائپرز کے ساتھ اگر آپ نوٹ کریں تو صرف سنائپر کے ساتھ وہ لفظ لکھتے ہیں managed، یعنی سنائپر کے جو آپریشن ہوتے ہیں نا بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، آپ نے خاص پوزیشن لینی ہوتی ہے، خاص نشانہ لینا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے اس کے ساتھ لکھتے ہیں managed، مطلب ایک پورا جو ہے نا
یہ خاص آپریشن ہوتا ہے۔ پھر ناظرین اس کے علاوہ بتا رہے ہیں 2 مرکبہ ٹینکس انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ یہ ایک بڑا آپریشن ہے ناظرین جو کہ العمل نیبرہڈ میں کیا گیا ہے۔ یہاں پر 2 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے 2 ٹینڈم شیلز کے ساتھ، اور اس میں مزاحمتی تحریک یہ بتا رہی ہے 1 was completely destroyed، ایک جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں ٹارگیٹڈ وہیکلز نیئر الشفا کمپلیکس، تو الشفا کے ارد گرد جو لڑائی ہے وہ بھی ابھی اسی طرح سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کلیشز جو ہیں وہ مختلف ایکسس کے اوپر جاری ہیں، تو 2-3 وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لڑائی اس وقت اسی طرح فرق اور وائلنٹ جاری ہے۔ وہ بتا رہے ہیں ہیوی گن فائر فرام آکوپیشن ٹینکس نیئر دا دبیت جنکشن ان سینٹر آف غازہ سٹی۔ غازہ سٹی اب پھر ہم نارتھ میں آ گئے ہیں، تو یہاں پر وائلنٹ کلیشز وہ کہہ رہے ہیں کہ جاری ہیں۔ وائلنٹ کلیشز بٹوین آکوپیشن فورسز اینڈ پیلسٹینین ریزسٹنس فائٹرز ایسٹ آف بریچ اینڈ مدینہ الزہرا، یہ سینٹر کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آمنے سامنے جو لڑائی ہے وہ جاری ہے۔ اچھا اب ناظرین آپ کو ویسٹ بینک کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ویسٹ بینک کے حوالے سے جو ناظرین سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے نا، جو آج مزاحمتی تحریک نے میں کہتا ہوں چلے کسی حد تک تو بدلہ لیا ہے، وہ سنائپرز کو مارا ہے، اسرائیلی سنائپرز کو۔ غزہ کی بات نہیں کر رہا، ویسٹ بینک مغربی کنارے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو اسرائیلی سنائپرز ہیں ناظرین وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جس کو صحیح یہ لفظ ہی ان کے لیے بنا ہے، ظلم کے پہاڑ۔ وہ وہاں پر یہ جگہ جگہ پر جا کر انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اور ناظرین کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ اپنے فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی جرم ہے نہ قصور ہے، جناب یہ جس کو چاہتا ہے وہاں پر گولی مار دیتے ہیں۔ سر میں گولی ماری وہ بیچارہ وہیں پر شہید ہو گیا، اور ایسے کئی واقعات، ایسی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پر سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہت زیادہ ظلم جو ہے نا وہ یہ اسرائیلی سنائپرز وہاں پر کر رہے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ جناب مزاحمتی تحریک کے فائٹرز جو ہیں انہوں نے جنگ کی ہے، پوری ایک لڑائی کی ہے، اور ان کو بھاری نقصان وہاں پر پہنچایا، ان کی بہت زیادہ ہلاکتیں، مطلب کئی سنائپر جو ہے نا وہ مغربی کنارے میں انہوں نے مارے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بدلہ جو ہے نا ان سے لیا گیا ہے، اور ان کو بھی تھوڑی سی اب یہ دیکھیں نا کہ جب وہاں پر مسلح جدوجہد نہیں تھی تو بہت کچھ کر رہے تھے، تھوڑی بہت مسلح جدوجہد ہوئی پھر بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اب جب وہاں پر بھی یہ پاور بڑھتی چلی جائے گی اور جدید ہتھیار ان کو پہنچے گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ بینک سے بھی ان کو نکلنا پڑے گا، وہاں پر بھی ان کو عبرتناک شکست ہوگی۔ ابھی بھی یعنی ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی دوڑیں لگوا دی انہوں نے۔ تو آگے آگے دیکھیے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ یہ ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، ریزسٹنس فائٹرز کلیش ود آکوپیشن سنائپرز ڈپلائڈ ان دا جبل ابو دھائر نیبرہڈ اوور لوکنگ لارج ایریاز آف جینن اینڈ اٹس کیمپ، کہ جو سنائپرز ہیں یہ جینن میں بڑی لڑائی ہوئی ہے، وہ سنائپرز لارج ایریا کو مانیٹر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مطلب بہت بڑی وہ تعداد میں تھے، ایک سنائپر نہیں، سنائپرز، اور وہ اتنے سنائپرز تھے کہ لارج ایریا میں وہ مانیٹر کر رہے تھے، ان کو جو ہے نا کلیش کر کے وہاں پر مارا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وائلنٹ کلیشز ان کباتیا ساؤتھ آف جینن اینڈ ہیوی گن فائر ٹارگیٹڈ آکوپیشن سنائپرز آن دا آؤٹ اسکرٹس آف دا کیمپ۔ تو یہ جو لڑائی ہے آج جینن میں ہوئی ہے، جس میں جو اسرائیلی سنائپرز ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو باقی جگہ جگہ پر حملے ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پر لڑائی جاری ہے، اس حوالے سے 2-3 صرف آخری ہیڈ لائن پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جینن بٹالین یہ بتا رہی ہے our fighters are currently engaged in armed clashes with the occupation forces storming the city of Jenin and its camp with heavy burst of bullets and explosive devices۔ تو جو ان کی فورسز آ رہی ہیں سٹارمنگ یعنی ایسے دھاوا آ کر بولتی ہیں، ان کو ہیوی بسٹ آف بلیٹس اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز ان پر پھینکے گئے ہیں، اور ان کی وہاں پر بڑا نقصان ہوا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں ریزسٹنس فائٹرز انگیج ان کلیشز ود آکوپیشن ملٹری ری انفورسمنٹ آن نیبلس اسٹریٹ۔ اب ری انفورسمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج، آپ نے ایک دستہ بھیجا، وہ ہار گیا، وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا، تو اس کی پاور بڑھانے کے لیے ہم مزید بھیجتے ہیں، تو اس کو ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آگے والوں کو ناکامی ہوئی اور وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں our fighters engaged in armed clashes with the occupation forces on Nablus اینڈ جبریات اسٹریٹ ان دا سٹی آف جینن۔ اور آخری ہیڈ لائن یہ ہے کہ آکوپیشن بلڈوزرز ور ٹارگیٹڈ ود ہیوج ایکسپلوسیو ڈیوائسز نیئر الاسر ماسک ان جینن کیمپ۔ تو بہت بڑی تعداد میں جو ان کے بلڈوزرز ہیں ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ نظیر لڑائی ہے غزہ سے ویسٹ بینک، ویسٹ بینک سے لیبنن، لیبنن سے شام، شام سے لے کر عراق، عراق سے لے کر یمن۔ یہ پوری طرح سے لڑائی جو ہے وہ اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا بیٹل فیلڈ اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بن بھی چکا ہے۔
یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.